सूरत है जी 30 आयतों वाली सूरत। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया 30 आयतों। ये थोड़ा सा उसकी ये भी बता दिया कि इतना बड़ा काम करने वाली वो बहुत बड़ी सूरत नहीं है कि आप कहें रोजाना सूरह बकरा पढ़नी पड़ेगी, आप कहें रोजाना सूरह आले इमरान पढ़ने की। कोई परेशान होने डरने की बात नहीं है। मेरे आका ने फरमाया बहुत हल्का काम है, मुख्तसर सा अमल है। फरमाया 30 आयतों वाली सूरत है, सूरह मुल्क है। हुफाज इकराम को 2 मिनट लगते हैं पढ़ते हुए, 1.5 मिनट लगते हैं हुफाज को पढ़ते हुए सूरह मुल्क। आप हजरात जो हाफिज नहीं है, आपको बहुत हद करके लगेगी तो 5 मिनट लगेगी। कितने लगेंगे? 5 मिनट से ज्यादा आपके भी नहीं लगेगी। बताओ 5 मिनट में इतना बड़ा मसला हल हो रहा है। ये है कुरान। बताओ भाइयों, इससे ज्यादा और हम क्या कौन सी कामयाबी हम चाहते हैं? बताएं, और कौन सी कामयाबी है जो हम चाहते हैं? या अल्लाह दुनिया के मसले हल कर दे, आखिरत का तूने बता दिया। हमें तो पहले दुनिया का मसला है, नौकरी नहीं है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा। यहां के मेरे मसाइल सबसे पहले तो दुनिया के झंझट से निकलूंगा तो आखिरत की बात करूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया पहले दुनिया का मसला हल कर लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजाना सुबह जो आदमी सूरह यासीन की तिलावत कर लेता है, अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं मैं तेरे सारे दिन के कामों के लिए काफी हो जाता हूं, मैं जिम्मा उठाता हूं। काफी होने का क्या मतलब होता है भाई? मैं तेरे कामों के बनाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हदीस पाक के अल्फाज है रब ताला उसके सारे दिनों के कामों के लिए काफी हो जाते हैं। और भाइयों, अल्लाह जिसके कामों के लिए काफी हो जाए, बताओ कायनात में और किसी की सिफारिश की जरूरत है उसे? खान साहब के पीछे फिरते हैं हम, खान साहब कुछ कह देंगे, खान साहब फोन कर देंगे मेरा मसला हल हो जाएगा। मुझे नहीं पता, वो मेरे जैसे कईयों के फोन करते हैं, देखो वो मेरा फोन करके पीछे से दूसरे का भी फोन करते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है सूरह यासीन पढ़ लिया करो, तुम्हारे दिन के काम में हल कर दिया करो। बोलो भाई, आज सारे वादा करते हो इंशाअल्लाह हम सारे दिन, कोई आज के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा सूरह यासीन पढ़े के बगैर घर से नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। और फिर देखें अल्लाह जल्ले शान काम कैसे हल करते हैं। यकीन करके देखें, एक मर्तबा अपने अल्लाह की बात पूरी करके देखें। वो अल्लाह जल्ले शानहू अपने वादे का पक्का है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह ने लोगों को यकीन दिलाने के लिए क्या होता है? वो लोगों, वो तुम्हारे रब से ज्यादा सच्चा और कायनात में कुछ हो सकता है? अल्लाह। मेरे और आपके ईमान की कमजोरी है कि मुझे और आपको अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं आता। ईमान की मजलिसें नहीं होती, जितना हम ईमान की मजलिस से दूर रहेंगे उतना अल्लाह की जात पर यकीन कम होता चला जाएगा। दुकान में बैठो तो दुनिया की बात है, घर में बैठो तो दुनिया की बात है, दफ्तर में बैठो तो दुनिया की बात है, अड्डे में बैठो तो दुनिया की बात है, गाड़ी में बैठो तो दुनिया की बात है। आपकी और मेरी हर मजलिस में पैसे की बात होती है, दुनिया की बात होती है, मौत से पहले पहले की हर चीज की बात होती है। मौत के बाद की किसी बात का तज़किरा हमारे यहाँ नहीं होता। और अगर मौत का तज़किरा हो जाए तो आप और मैं उसको अपनी मजलिस के लिए बुरा समझते हैं। और जी कोई और ने आया से गपशप मारने, फिर दूसरे एक की मरने मारने की गला शुरू कर छोड़ी। घर में बात करें तो कुड़ियां आती हैं जी ये गला ना कर दे करो, तो उसको आज क्या हो गया? आज तुझे ये गला कर दे, ये गला ना कर दे। बच्चों से कहो भाई मेरे मरने के बाद ये करना, कब्र के बाद के ये हालात हैं, कब्र के ये हालात हैं, मौत की कैफियत ये है। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, आज इसको पता नहीं कि वो ड्रामा ख्वाब देखा आज इसने। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों सुनो, अक्सरू ज़िक्र हाज़िमुल लज़्ज़ात, इस लज्जतों को मिटाने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो, अक्सर तज़किरा किया करो।
بھائیوں گھروں میں اس کا تذکرہ شروع کر دو، اللہ کی قسم آپ دیکھو کہ گھروں کے اندر بہت سارے فتنے اللہ دور فرماتے ہیں۔ گھروں میں موت کے تذکرے عام کریں، عورتوں میں بھی بچوں میں بھی، آخرت کے تذکرے، قبر کے تذکرے، قرآن کے تذکرے، ایمان کے تذکرے، دل نرم ہوتا ہے۔ قبر کے تذکرے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ دل نرم ہوتا ہے۔ اور آپ کی اور میری سب سے بڑا مسئلہ دل کا سخت ہو جانا ہے۔ جتنی قرآن پڑھتے جاؤ، جتنی دن کی باتیں کرو، میرے اور آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ میرے نبی آپ اس آدمی کو دیکھا، آپ اس آدمی کو جانتے ہیں، من شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اسے قرآن کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اسے دین کی، ایمان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے سامنے قرآن بیان کرو تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس کے سامنے حضور علیہ السلام کی زندگی بیان کرو تو حضور علیہ السلام کی محبت دل میں تازہ ہوتی ہے، آقا علیہ السلام سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمیں تو کوئی سیاست کی بات کرے ایک قدم کان لا کے سنگے ہو جلنے جی کیا کہتا تھا، دوبارہ بات کرو ذرا۔ کوئی کھیل کود کی بات کرے تو فوراً لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی اور قبر کی آخرت کی باتیں کریں تو مجلس سے بالکل ہی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہے کہ کھچڑنا شروع کر دو۔ کیوں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے سخت ہو گئے۔ اس دل پر دنیا کی ہر بات اثر کرتی ہے، قرآن اثر۔ دنیا کی باتیں کرو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، قرآن پڑھو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ ہمارے ہاں تو اب صورت حال یہ ہے کہ پورے شہر پہ لوڑ لوڑ کے لوگ جلدی جلدی کڑے کاری سب تراویح پڑھاتے ہیں، کہتا ہے جلدی مکتی ہوگا وہ مسجد دو۔ اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں مسجد میں، پہلے دن ہی جب تراویح شروع ہوتی ہے تو میں وہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ بھائیو، تراویح کا پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن کا سننا بھی سنت ہے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے اور نماز کو صحیح پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے سنت کام کے لیے آپ مجھ سے حرام کام کرنے کی امید رکھیں۔ جس نے پڑھنا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے پہلے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کھڑے ہو رات کو، دن کو روزہ رکھتے ہو، بہت بھوک لگے گی، بڑی پیاس لگے گی، لیکن ایک بات صبح ذہن میں رکھ لینا، جب سحری کے وقت سحری کھاؤ تو یہ بات ذہن میں رکھ لینا، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا، یہ بات ہے نا حدیث پاک۔ اور رات کو کھڑا ہونے کے لیے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ثواب کا معنی ہے اللہ سے رحمتوں کی امید ہے، اللہ سے کچھ لینا ہے تکلیف اٹھانی پڑے گی، رحمتوں کے دروازے کھلوانے ہیں تو کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو بھائیوں، جب ایمان کی اعتبار سے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ایمان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ گھر میں لوہے کی جتنی چیزیں، میں ابھی کراچی گیا تو وہاں کا پانی اور ہوا ایسی ہے ہر لوہے کی چیز کو زنگ لگا دیتا ہے، گاڑیاں نیچے سے گلی ہوئی، دروازے لوگوں کے گلے ہوئے، گیٹ لوگوں کے گلے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی یہ نمکین ہوا ہے گال دیتی ہے۔
لوہے کی ہر چیز گل جاتی ہے زنگ کی وجہ سے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے لوہا ناکارہ ہو جاتا ہے، فرمایا لوگوں سنو اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کا تو ہمیں پتہ ہے، لوہے کے زنگ کو بھٹی میں ڈالو، آگ میں ڈالو، ریگ مار لگاؤ، لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں سے زنگ کو اتارتی ہیں. اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے. دل کو اگر چمکانا ہے تو کر لو ذکر اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے تو کر لو ذکر اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ والے جب ذکر کرواتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا طریقہ کیا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، یہ بڑی عجیب اللہ کا ایک دل کو صاف کرنے کا بھی عجیب اللہ نے طریقہ بتایا ہے. پہلے لا الہ تو کیوں؟ اس لیے کہ شیخ فرماتے ہیں چوتے غلا بدستاری بیا تنہا چغمداری. چوتے غلا بدستاری بیا تنہا چغمداری. مجو از غیر حق یاری لا فتح اللہ. جب تو نے کہہ دیا لا الہ تو کھل کے کہہ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ. میرا حاجت روا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا معبود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا مسجود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، میری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی رب کے سوا کوئی نہیں، میری مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں. چوتے ذیلا بدستاری، جب تیرے ہاتھ میں اصلاح کی تلوار آ گئی ہے، بیا تنہا چغمداری، اب اکیلا کائنات کے نظام کے اندر آ جا، اب تجھے اللہ کی ذات کے سوا اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیا تنہا چغمداری، اللہ کے سوا اور کسی کا غم، کسی کا فکر، کسی کا خوف دل میں نہ رکھا کر. لا الہ، اللہ کوئی نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی سے کوئی پریشانی نہیں، میرا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کوشا نہیں. الا اللہ، اللہ تیری ذات میرا سب کچھ کر سکتی ہے، تیرے سوا میرا کوئی کچھ بھی. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں جب کہو لا تو اشارہ کرو لا لا. یا اللہ اس دل سے سب کچھ نکال دیا، آج اس دل میں کوئی نہیں رہا، کسی کی محبت نہیں رہی، کائنات میں کسی کی محبت نہیں ہے اس دل میں، سب کی محبت کو نکال دیا. لا الہ الا اللہ. اسی وجہ سے جب اکابرین ذکر کرتے ہیں تو کیسے ذکر کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں سر سے لا الہ الا اللہ. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب لا کہو تو یہ تصور کرو میں نے دل سے سب کو نکال دیا. الا اللہ، ایک اللہ کو دل میں بسا دیا. جب یوں اللہ والے ذکر کرتے تو دل دنیا کی محبت سے خالی ہو کر اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. اللہ، دل کو اگر چمکانا ہے تو کر لو ذکر اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا
اللہ کا کتنا پیارا نام ہے. جب آدمی اپنے رب کا نام لیتا ہے دل محبتوں خوشی سے بھر جاتا ہے. اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے دل میں, اللہ کی عظمتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دیکھو کہ دل میں زنگ لگ گیا ہے قبر کی بات, قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, رشتہ دار جنازہ دفنا رہے ہوتے ہیں, ہم سائڈ میں بیٹھ کے گپ لگا رہے ہوتے ہیں, اتنا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑی اور دل کی سیاہی کیا ہوگی بھائیوں. ہمارے بھائی کو ہمارے سامنے دفن کیا جا رہا ہے اور ہم سائڈ میں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے اس کا پیدا کیوں ہے, وہ فلانے کام کا کیا ہوا, اور آنکھوں کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے سے جنازہ جا رہا تھا. کسی نے پوچھا حضرت کس کا جنازہ جا رہا ہے, فرمایا تمہارا جنازہ جا رہا ہے. پھر فرمایا اچھا اگر تم محسوس کرتے ہو خفا ہوتے ہو تو پھر تمہارا نہیں, یہ میرا جنازہ جا رہا ہے. آج جن کندھوں پہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے کل انہی کندھوں پہ میرا جنازہ جا رہا ہوگا. اس کو مت کہا کرو فلاں فوت ہو گیا, یہ سمجھو یہ میرا جنازہ ہے. یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں, یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. نہ رہا سکندر ذی حشم نہ رہا وہ دارا ہی اور جم, جو بنا گیا تھا یہاں ارم تہ خاک اس کا نشان نہیں. نہ سخی رہے نہ غنی رہے نہ نبی رہے نہ ولی رہے, چلے جا رہے ہیں کشاں کشاں کوئی قید پیر و جوان نہیں. یہ موت ایک عجیب سر کی فضائے عقل ہے وہاں کا دل, یہ ہے تیرے وقت کی منتظر تجھے اس کا وہم گمان نہیں. یہ جھپٹ کے تجھ پہ جب آئے گی تو بنائے کچھ نہ بتائے گی, یہ عزیز جان یوں ہی جائے گی کہ قضا سطح کے روا نہیں. صبح گھر سے نکلتے ہیں, بیٹی کہتی ہے پاپا میرے لیے یہ چیز لے کے آنا. بچے ادھر سے لپٹ رہے ہوتے ہیں ادھر سے لپٹ رہے ہوتے ہیں, اندر سے بیوی کی آواز آتی ہے بھائی میرے لیے یہ چیز لے کے آنا. اماں کہتی ہے بیٹا آتے ہوئے فلاں چیز لے کے آنا. اور 2-4 گھنٹے کے بعد بیٹے کا جنازہ گھر آ رہا ہوتا ہے. اس بیٹی سے کوئی پوچھے جب تم باپ کو گھر سے رخصت کر رہی تھی تو تمہیں یقین تھا کہ واپس میرا بابا زندہ آئے گا یا اس کی لاش واپس آئے گا؟ یہ بیوی کہتی ہے میں نے تو تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا, مجھے کیا پتا تھا تیرا جنازہ واپس گھر آئے گا. اور بھائیو اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کے جنازے اسی طرح اٹھیں گے, ہم سب کے جنازے اٹھیں گے اور اسی طرح اٹھیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اسرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں لوگ اس پہ رو رہے ہوتے ہیں, گھر والے رو رہے چیخ رہے ہائے پائے کر رہے, اسرائیل علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر آؤں گا لوٹ کے, میں ایک ایک کو چن چن کے لے کے جاؤں گا. اور قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم, یہ فرشتے اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی, یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے. بھائیو ہر گھر سے یہ جنازے اٹھیں گے, آپ کو اور میرا ہم سب کے گھروں سے یہ سارے جنازے ایک دن اٹھنے ہیں. اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے اور میرا اور آپ کا دامن خالی ہو بھائیو خدا کے لیے کچھ ایسا کر جاؤ کہ جب جنازہ اٹھے میرے اور آپ کے اعمال نامے بند ہوں, قبر کے اندر پہنچنے سے پہلے میری اور آپ کی نیکیوں کا اعمال نامہ کھل جائے, نیکیوں کا دفتر کھل جائے, نیکیوں کا میٹر چلنا شروع ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا عجیب, حضور علیہ السلام کا دین بھی کیا عجیب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مر جاؤ گے
نمازیں ختم ہو جائیں گی، روزے ختم ہو جائیں گے، سارے کام تمہارے بند ہو جائیں گے۔ تمہیں کچھ کام کی باتیں بتاتے ہیں، یہ کام کی باتیں اپنے پلے باندھ لو۔ سنو، 3 کام کر کے دنیا سے چلے جاؤ، مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، تم نہیں ہوگے، تمہارے اعمال، نیک اعمال کا میٹر چلتا رہے گا۔ یہ آج کل جو ڈیجیٹل میٹر آئے نا، بغیر بجلی کے چلتے رہتے ہیں، تاریں کٹی بھی ہو چلتی رہتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا میٹر بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے بغیر نیکیاں کیے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، 3 کام کر کے چلے جاؤ، تم مر جاؤ گے، تمہارے نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، اللہ جل شانہ قبر میں تمہاری نیکیوں کا رجسٹر کھول دیں گے، تمہاری نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ کر کے چلے جاؤ۔ آج مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، گھروں میں جا کے دروازوں پہ دستک دے کے 1 روپیہ مانگ کے لاتے ہیں، بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے 1 روپیہ دے دو، مسجد کا کام شروع ہے 1 روپیہ دے دو۔ وہ اللہ کے بندو تمہیں نہیں پتا 1 روپیہ جس نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر کے اندر لگا دیا، قیامت تک کے لیے یہ نہیں، اس کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹ جائیں گے، اللہ کے گھر میں لگایا ہوا یہ 1 روپیہ قیامت تک اس کے صدقہ جاریہ رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب قیامت آئے گی اللہ ساری کائنات کو ختم کر دیں گے۔ اذا الشمس كورت، اذا الجبال سيرت، اذا العشار عطلت، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں ساری کائنات کو مٹا دوں گا، ساری کائنات کو تہو بالا کر دوں گا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کے اوپر قائم اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں، فرمایا ان کو اللہ ساری مسجدوں کو بیت اللہ کے ساتھ ملا کر اور بیت اللہ کو اور مسجد نبوی کو جنت کی زمین کا حصہ بنا دیں گے۔ یہ مسجدیں کبھی مٹیں گی، یہ اللہ کے گھر کبھی ختم نہیں ہوگا بھائیو، یہ قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے۔ جس نے گھر میں 1 روپیہ بھی لگا دیا، اللہ قیامت تک کی اس کی نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا دفتر کھول دیتے ہیں۔ حضرت شیخ تشریف لائے ہیں، سب حضرات ان کے استقبال فرمائیں۔